नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे सफ। सूरे सफ कहते हैं कतार को, लाइन को, और इससे पहले साफात भी है, वो भी कतार के लिए, लाइन के लिए साफात आई है। और ये सफ है, मदनी सूरत है, 2 रुकू हैं, 14 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा, ये भी किस में से? मुसब्बिहात में से, क्योंकि इसकी भी शुरुआत किससे हुई है? सब्बहा से। तस्बीह की है लिल्लाही, अल्लाह के लिए, माँ उसने जो फिस समावात, आसमान में है, वमा फिल अर्द, और जो जमीन में है, वहुवल अजीजुल हकीम, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि तस्बीह की है जो भी आसमान में है, जमीन में है, हर एक मखलूक क्या कर रही है? अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। तो क्या आप नहीं करेंगे? आपको भी यही तस्बीह दोहरानी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लिमा क्यों, तकुलूना तुम कहते हो, माँ वो जो, ला तफअलून नहीं तुम सब करते, यानी वो बातें क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते। इसका शान नुज़ूल सुनिए। त्रिमिज़ी में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, इनसे रिवायत है कि सहाबा कराम की एक जमात, एक ग्रुप आपस में कुछ जिक्र कर रहे थे कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है, तो हमें ये पता चल जाए तो हम जरूर करेंगे। और एक रिवायत में ये भी आता है कि उन हजरात में से बाज ने ये भी कहा कि अगर हमें महबूब अमल का इल्म हो जाए तो हम अपनी जान व माल सब उसके लिए कुर्बान कर देंगे। इस पर ये आयत नाजिल हुई और उनसे कहा गया कि जो तुमसे कहा जाता है, यानी जो वो तुम क्यों नहीं करते जो तुम कहते हो। ठीक है। और फिर महबूब अमल कौन सा बताया गया? वो महबूब अमल जिहाद है, ये वाली बात भी उनको बताई गई। और फिर अल्लाह ताला के रास्ते में सबसे ज्यादा कौन से लोग पसंद है? अल्लाह ताला को कौन से लोग पसंद है? जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करते हैं, यानी जिहाद मतलब जद्दोजहद अल्लाह ताला के रास्ते में करते हैं। कबूरा बड़ी है, कबूरा कबीर से, कबूरा बड़ी है, मक्तन नाराजगी, इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक, अन के तकुलू तुम कहते हो, जो नहीं, तफअलून तुम सब करते। बेशक अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है, अल्लज़ीना उन लोगों को जो, युकातिलूना जंग करते हैं, फी सबीलिही उसके रास्ते में, सफ़न सफ बनाकर, का अन्नहुम जैसे कि वो, बुनियानुन एक दीवार है। बुनियान बुनियान यानी बनाना, तामीर करना, इमारत बनाना। हर उस तामीर को कहते हैं जो शर्त पूरी करे। मरसूसुन सीसा पिलाई हुई, मरसूसुन रा सी स्वाद, स्वाद रस, यानी एक चीज को दूसरी से मिलाना, जोड़ना, सीसा पिलाकर मजबूत करना। तो इसमें यह बताया गया कि अल्लाह ताला किसको पसंद करता है? जो अल्लाह ताला के रास्ते में जंग करते हैं। फिर हदीस में आता है, अब यहाँ पर है ना मक्तम, इसका रूट है मीम काफ्ता, मकरू फेल जो पीछे आया है, यानी मकरू फेल ये पहले भी आया है, पहले भी ये इस्तेमाल हुआ है, यानी नाराजगी वाली बात, नापसंदीदा बात। यहाँ कोई बात कहकर पूरा ना करना, ये मुराद इन लाइनों में, आयतों में आया है, आयत नंबर 4 तक। कि क्या हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन फरिश्ते एक आदमी को लेकर आएंगे और उसको दोज़ख में डाल देंगे, और इस तरह चक्कर लगा मारेगा वो, जैसे कि चक्की का गधा घूमता है। पहले चक्की को घुमाने के लिए बैल और गधे घूमते थे ना, तो इस तरह, और चक्की 2 पार्ट्स के बीच में, अनाज वगैरह जो पीसा जाता था उसके 2 पार्ट के बीच में। तो क्या फरमाया कि वो किस तरह चक्कर लगाएगा? जैसे कि गधा चक्की को लेकर घूमता है। लोग इसके गिर्द दोज़ख में जमा होंगे और पूछेंगे कि भले आदमी, तुम तो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, तो ऐसी आफत में तुम क्यों गिरफ्त हो गए, यानी तुम पर ऐसी आफत क्यों आई? तो वो कहेगा, बेशक मैं लोगों को तो अच्छी बातों का हुक्म देता था, लेकिन खुद नहीं करता था। तो अल्लाह ताला ने मना किया कि जो बात तुम कहते हो वो बात करा भी करो, ऐसा नहीं है सिर्फ कहो और करो नहीं। और फिर जिहाद, जिहाद को ये कहा गया कि जिहाद दीन की चोटी है। चोटी मतलब
ٹاپ موسٹ حصہ جو ہے، ٹاپ کی چیز جو ہے، سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال لگانا، وقت لگانا، اسکل لگانا، یہ سب اس میں آ جاتی ہے. اور پھر یہاں پر ہے کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں صف بنا کر، گویا وہ ایک دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی. مطلب صرف سمپل لائن نہیں بنانی، ایسی لائن جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، بالکل جڑی ہوئی لائن، جیسے سیسا پلائی گئی ہو. سیسا کیا ہوتا ہے؟ مضبوط کرنے کے لیے ایک میٹل ہوتا ہے، جو کہ ذوالقرنین نے بھی استعمال کیا تھا. آپ نے پڑھ چکے نا آپ سورہ کہف میں. ذوالقرنین نے بھی یہی کرا تھا نا کہ دیوار کو بنانے کے بعد اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا تھا کہ اس پر سیسا، پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا تاکہ اس میں سوراخ بھی نہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل لوگوں کو سیدھا کرتے تھے نماز میں، اور منع کرتے تھے کہ کسی کا سینہ آگے بھی نہ ابھرا ہوا ہو. اسی طرح جہاد میں، کہ جب جہادوں کی بھی صفیں بنتی تھیں، جب جنگ کرنے جانا ہوتا تھا اس کی بھی صفیں بنتی تھی تو بالکل سیدھی ہوتی تھی، کسی کا سینہ تک بھی آگے نہیں نکلا ہوا ہوتا تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اختلاف ڈال دیں گے. تو اس بات سے بھی روکا گیا. اور پھر وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے جو کام ہم دوسروں کو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے. میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو بات کہتے تھے اور وہ خود بھی نہیں کرتے تھے، اور اوروں کو تو بتاتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے کام سے ہمیں بچائے. ہم جو بھی کہیں کریں وہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ کرے بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرے بھی نہ، اس کو خود بھی نہ کریں کہ جب تک پہلے میں خود سدھر جاؤں تب میں دوسروں کو کہوں گی. ایسا نہ ہو کہ میں نے جو ہے خود کیا نہیں اور میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں. تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں، جب ہم کوئی کام دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسا دوسروں کو، میں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوں نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، تو ہمیں بھی ڈر بیٹھے گا کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں اور مجھے بھی پڑھنی ہے، یا خشوع کرو نماز میں. ہمارے دل میں بھی ڈر بیٹھے گا کہ میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں مجھے بھی وہ کام کرنا ہے. تو جب آپ دوسروں کو کوئی کام کہتے ہیں آٹومیٹیکلی خود بھی اس کام کو کرنے لگتے ہیں. لیکن وہ کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں ایسے جو ہٹ درم ہوتے ہیں یا ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں اور خود ڈٹے رہتے ہیں اپنے پہلے جیسے عمل پر. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی قومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لما، کیوں تؤذوننی، تم اذیت دیتے ہو مجھے، تکلیف دیتے ہو مجھے. تؤذوننی، اذیت دینا، پہلے بھی آیا حمزہ زال یا اس کا روٹ ہے. وقد، اور در حقیقت، تعلمون، تم جانتے ہو، انی، بے شک میں رسول ہوں، اللہ کا، الیکم، تمہاری طرف. فلما، پھر جب، زاغو، وہ ٹیڑے ہو جائیں، کجی رویہ، پہلے بھی ہے نا، زاغو، وہ ٹیڑے ہو جائیں. زا یا غین اس کا روٹ ہے. ازاغا، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے. ازاغا متعدی ہے، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو فاسق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں کن کو؟ ان صحابہ کرام کو مثال دے رہے ہیں کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت ہو جاؤ جن سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. اور جبکہ وہ اپنے رسول کو پریشان کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ رسول ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کرا؟ ان کے دلوں کو اور بھی ٹیڑھا کر دیا. اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو قوم فاسق ہے. پھر انہی صحابہ کرام کو جو یہ کہہ رہے تھے سب سے زیادہ عمل کس کا اچھا ہے ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کریں گے، انہی صحابہ کرام کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حواریوں کی. لیکن ان کو پہلے یہ بتایا جا چکا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قتال ہے. تو پھر مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، بلکہ کس کی طرح ہونا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر، رسولوں کی پکار پر لبیک کہا، اس کی طرح ہو جانا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا
صف میں کیسے؟ یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کو آرگنائز طریقے سے کرنا، جیسے نماز کے لیے. تو کسی کا بھی صف میں کھڑے ہونا 60 سال کی نماز سے بہتر ہے. تو صف اتنی امپورٹنٹ ہے. ان سب باتوں کا بھی دھیان رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا کرتا ہے. یعنی جس انسان کا قدم صف کو پر کرنے میں نکلا، لائن کو بھرنے میں نکلا، وہ قدم سب سے بہترین ہے. تو یہ 2 کام صحابہ کرام کو بتائے گئے، قتال اور پھر صفوں کو پر کرنا. پھر آگے کس کی دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. اچھا، یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کی، ہر پیغمبر کیا کہتا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا لفظ استعمال کرتے تھے؟ اے بنی اسرائیل. یعنی وہ نام لے کر پکارتے تھے. اے بنی اسرائیل، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بینہ یدیہ مجھ سے پہلے ہے، من التورات تورات میں سے، و مبشراً اور خوشخبری دینے والا ہوں. فائل ہے برسولی، ایک رسول کی، یاتی جو آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ نام ہوگا اس کا، احمدو احمد. فلما پھر جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، مبین کھلم کھلا. عیسیٰ علیہ السلام تو ویسے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن خاص طور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یعنی اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. بشارت تو سب نبی نے دی، جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی کتابیں آئیں، سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہیں اور سب نے بشارت دی ہے. لیکن خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام نے زیادہ کی ہے. اور انجیل کا مطلب ہی، آپ کو پتہ ہے انجیل کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشخبری. جو ان کی نام ہے تورات کا، اس کا مطلب ہی ہے کہ خوشخبری. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینا تھا. اس سے پہلے دوسرے پیغمبر بھی دیتے تھے، لیکن خصوصی طور پر آپ نے آ کر رسول اللہ کے لیے ایک راہ تیار کی، ایک راہ ہموار کی. اس لیے آپ کے فالوورز کو انتظار رہتا تھا اور ابھی تک بھی ان کو انتظار ہے. پھر احمد جو ہے وہ مبالغے کا صیغہ ہے اور دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا. احمد مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کون کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. یہ باب افعال پر ہے. اور اگر مفعول کے معنوں میں لیا جائے تو جتنی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اتنی تعریف کسی اور کی نہیں کی گئی. یہ دونوں ہی تفسیر اس میں کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کس کی گئی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر آپ نے اپنے لیے بھی خود کئی نام بتائے. اور آپ کو دیکھو کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہر کوئی ان پر درود بھیجتا ہے. تو یہ تعریف ہے ان کی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں یعنی لوگ میرے بعد ہی حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی تمام پیغمبروں کے بعد آنے والا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہر کتاب میں ہے. ہر کتاب میں، یعنی چاہے وہ کسی کی بھی کتاب ہو، کسی کی بھی بک ہو، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہے. یعنی ریلیجین بک کسی کی بھی ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری ہے. اور یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری نہ ہو ان کے آنے کی. اب آپ غیر مسلم قوم کی کتابوں کو دیکھیں، آپ ویدوں کو دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری کثرت سے بھری پڑی ہیں. کل کی افطار کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو چکا. یہ کون کہتا ہے؟ ان کے پنڈت وید پرکاش، جو کہ پہلے تھے جنہوں نے یہ کہا. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ کوئی سی بھی دھرم کی کتاب ہو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. پھر مسند احمد میں آتا ہے، شاہ حبشہ نے مہاجرین حبشہ کو اپنے دربار میں بلایا.
हाजिर जाबिर बिन अबू तालिब से आपकी तालीमात सुनी तो उन्होंने कहा कि मरहबा तुमको और उस हस्ती को जिसके यहाँ से तुम आए हो। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और वो यही हैं जिनका जिक्र हमने इंजील में हम पाते हैं और वो वही है जिनकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने की है। तो तो ये अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि उनका मेन मकसद क्या था। फिर वमन और कौन है अज़लमु ज्यादा बड़ा जालिम उससे जो इफ्तरा गढ़ ले अल्लाही अल्लाह पर कदीबा झूठ वह हुआ और वो युदआ बुलाया जाता है। ये मजहूल है। युदआ बुलाया जाता है, दावत दिया जाता है इलल इस्लामी इस्लाम की तरफ, और अल्लाह नहीं हिदायत देता उस कौम को जो जालिम है। यानी अल्लाह ताला कह रहे सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जाए और वो ना आए बल्कि अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए। और फिर जो ऐसा जालिम होता है फिर अल्लाह ताला उन जालिमों को हिदायत नहीं देते। यूरिदूना वो चाहते हैं कि ली के युतफिउ के वो बुझा दे। तौफा हमजा इसका रूट है, फूंक से बुझा देना, यानी फूंक से किसी चीज को बुझा देना। और यहाँ मुराद नूर से मुराद यहाँ कुरान है। वो चाहते हैं कि बुझा दे नूर अल्लाह का भी अफवाहिम अपने मुंह से, और अल्लाह मुतिम्मू पूरा करने वाला है नूर ही अपने नूर को, अगर करीहा नापसंद करें काफिर। यानी चाहे कितनी भी लोगों को बात बुरी लगे लेकिन अल्लाह ताला अपने नूर को पूरा करके ही रहेगा। यानी इस्लाम के खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा होता रहा लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रोपेगेंडा की वजह से इस्लाम खत्म हो जाए, या इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा कि अगर किसी और चीज के बारे में किया जाए, यानी इतना नेगेटिव जितना आज इस्लाम के बारे में किया जाता है अगर किसी और चीज के बारे में किया जाता तो वो चीज शायद ही सरवाइव ना कर पाती, खत्म हो जाती। लेकिन इस्लाम की अल्लाह ताला ने खास तौर से हिफाजत कर रखी है, कुरान की अल्लाह ताला ने खास तौर से हिफाजत कर रखी है, उसको कोई बुझाने वाला नहीं है। हुवल्लज़ी वही है जिसने अरसला भेजा रसूलहू अपने रसूल को बिलहुदा हिदायत के साथ व दीनिल हक़्क़ी और दीन हक के साथ, ली युज़हिरहू ताकि वो जाहिर कर दे, गालिब कर दे। ठीक है, गालिब भी आते हैं इसकी मीनिंग ज़ाहारा, ताकि वो गालिब कर दे अला दीनी दीनों पर, कुल्ली ही सब के सब, और अगर करीहा नापसंद करें मुशरिकून मुशरिक। यानी अल्लाह ताला ने रसूल को क्यों भेजा? हिदायत के साथ भेजा, सच्चे दीन के साथ भेजा। और क्यों भेजा? ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दें, भले ही मुशरिकों को कितना बुरा लगे, लेकिन ये दीन तमाम दीन पर गालिब होकर रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ इस्लाम के अलावा और कोई दीन बचेगा ही नहीं जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन हर उस जगह तक पहुंच कर रहेगा जहां तक रात और दिन का सिलसिला जारी है, और अल्लाह कोई यानी अल्लाह ताला इस कोई जगह छोड़ने वाला नहीं है जहां उसके दीन को दाखिल ना करे। यानी कोई ऐसी जगह या ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा कच्चा या पक्का घर नहीं है जहां पर उसका दीन दाखिल ना हो, वो होकर ही रहेगा, हर जगह पहुंच कर रहेगा। या युहल्लदीना आमनु ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या अदुल्लुकुम मैं रहनुमाई करूं तुम्हारी, पहले भी आया है ये दाल लाम लाम, बताऊं तुम्हें, रहनुमाई करूं तुम्हारी, अला तिजारतिन एक तिजारत पर, यानी एक बिजनेस पर, एक तिजारत पर, तुनजीकुम जो निजात दे तुम्हें, मिन अजाबिन अलीम दर्दनाक अजाब से। कौन कह रहे हैं? नबी अल्लाह ताला कह रहे हैं, रसूल के जरिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो ईमान लाए हो तुम्हें बताऊं कि सबसे बेहतरीन तिजारत कौन सी है जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगी, जो तुम्हें जहन्नम से बचा लेगी। ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सी तिजारत है कि तुमिनूना तुम ईमान लाओ, कि तुम ईमान लाओगे या तुम सब ईमान लाते हो, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूली ही और उसके रसूल पर, व तुजाहिदूना और तुम सब जिहाद करते हो, ये भी बाब मुफाला पर है, और तुम सब जिहाद करते हो फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, बी अमवालिकुम अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम और अपनी जानों के साथ, ये बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम अगर हो तुम तालमून इल्म रखते। यानी क्या है सबसे बेहतरीन तिजारत? कि पहली बात अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना और दूसरी जिहाद करना।
جہاد کا لفظ جو ہے وہ قتال سے الگ ہے، یہ یاد رکھیے گا، قتال نہیں ہے یہاں، جہاد ہے۔ قتال جہاد کی ایک قسم ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر مطلب ہے جد و جہد کرنا، اپنی بہترین کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا اور اسٹرگل کرنا، یہ ہے یہاں پر جہاد کا مطلب، کہ اللہ کے راستے میں وہ کر کے دکھانا جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، بہترین قوم اور بہترین امت بن کر دکھانا اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کو بہترین امت بنانا، یہ آپ کا کام ہے، یہ جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے۔ اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، قرآن میں غور اور فکر کرنا، یہ جہاد ہے۔ اس میں ٹائم چاہیے، اس میں محنت چاہیے، بہت کچھ چاہیے، اس میں قربان بھی کرنا ہے آپ کو، وقت بھی قربان کرنا ہے، نیند بھی قربان کرنی ہے، پیسے بھی قربان کرنے ہیں، یہاں تک آتے ہیں اس کے لیے بھی، اور سب کچھ قربان کرنا ہے آپ کو، تو یہ بہترین جہاد ہے، اور مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے۔ اگر یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ یغفر، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، ویدخلکم، اور وہ داخل کرے گا تمہیں، جناتن، باغات میں، جاری ہیں اس کے نیچے سے انہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ جاری ہے اس میں نہریں، من تحتیہ، اس کے نیچے سے انہار، نہریں، و مساکینہ، اور گھر، سکن، مساکین، اور گھر، طیبتن، پاکیزہ، فی جناتن عدن، ہمیشگی کے باغات، عدن مطلب ہمیشہ کی زندگی، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ یعنی اگر تم یہ سب کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور تمہارے گھروں کو پاکیزہ کر دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا پاکیزہ گھر جنت میں ملے گا، اور یہی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى، اور ایک دوسری، وَأُخْرَى، اخرى مطلب دوسرا یا دوسری، تُحِبُّونَہا، تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر، مدد ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر، مدد، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفتح، اور فتح، فتح، قریب، قریب ہی، وبشری، اور خوشخبری دے دیجئے، المومنون، مومنوں کو۔ یعنی ایک دوسری چیز کیا ہے؟ یہ جنت جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اور دوسرا فتح، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر ہم یہ سب کام کریں گے جو پیچھے آیا تو میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ ایک تو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے، اور دوسری چیز کیا؟ کہ مدد اللہ تعالیٰ کی، اور فتح، یعنی مکہ فتح کی طرف اشارہ ہے، اور مومنوں کے لیے خوشخبری۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، انصار، مددگار۔ انصار کا روٹ آپ کو پتا ہے، نون صاد را، نصر، کسی پر زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا۔ ناصر ایسا مددگار ہوتا ہے جو کسی کی ایسے ہی موقع پر مدد کرے، اور اس کی جمع انصار آتی ہے، یعنی نصر کی جمع انصار آتی ہے، اور نصیر بھی آتی ہے۔ طاقت کے ساتھ مدد کرنے کو نصیر کہتے ہیں، یعنی صرف خود نہ آئے بلکہ مال بھی لائے، طاقت کے ساتھ مدد کرنے والے کو بھی نصیر کہا جاتا ہے۔ تو ہو جاؤ مددگار اللہ ہی، اللہ کے، کما، جیسا کہ قالا، کہا تھا، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، حواری لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، حور سے ہی بنا ہے حواری، حواریین، حواریوں سے، من، کون، انصاری، میرا مددگار ہے، یا لگ گیا نا لاسٹ میں، تو وہ میری طرف ہے کہ میرا مددگار ہے اللہ کی طرف سے۔ قالا، کہا، حواریون، حواریوں نے، ہم ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انصار کہلاتے تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کیا کہلاتے تھے؟ حواری۔ تو کہا حواریوں نے، ہم انصار اللہ، مددگار ہیں اللہ کے، فآمنت، تو ایمان لایا، طائفۃ، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور کفر کیا ایک گروہ نے، فأیدنا، اور طاقت دی ہم نے، تائید کی ہم نے ان لوگوں کی جو آمنو، ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، ظاہرین، غالب۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان حواریوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کر آئے تھے۔
ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لوگ، ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام ان سے مایوس ہو گئے، تو یعنی کوئی بھی بنی اسرائیل کا ایمان نہیں لا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، بہت ٹائم ہو گیا تھا ان کو کہتے کہتے. پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کی طرف گئے جو کپڑے دھونے والوں کی یا دھوبیوں کی بستی تھی، اور ان کے اس کام کی وجہ سے بھی ان کو حواری کہا گیا، کیونکہ سفید کرنے والے، حور سے ہے نا، حور کا مطلب ہوتا ہے سفیدی، اور حور کو بھی سفید رنگ کی وجہ سے ہی حور کہا جاتا ہے. پھر حواری صاف دل والے کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ صاف دل والے بھی تھے. اور پھر سرگرم اور پرجوش حمایتی کے لیے بھی حواری آتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو پکارا، اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، اے کپڑوں کے دھونے والوں، آؤ میں تم کو آدمیوں کو پکڑنے والا بناؤں. یہ انجیل میں آتا ہے. یعنی اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پکارا. کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے آپ کے کام پر آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی مدد کی. تو یہاں پر صحابہ کرام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کرنے کی باری آئی تو تم کام نہیں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انصار، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاروں کو پکارا تو کیا ہوا کہ بہت بڑی تعداد انصاروں کی وجود میں آئی جب ان کو پکارا گیا، کہ ان سے کہا کہ اے صحابہ کرام، کیا تم رسول اللہ کا ساتھ نہیں دو گے؟ بس اس حواریوں کی طرح ہی وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انصار جو ہے انہوں نے بہت مدد کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اوس اور خجرج نے بھی لبیک کہا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور بہت پریشان کیے جاتے تھے، تو اس وقت بھی ایام حج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ قبیلوں کے پاس جاتے اور الگ الگ خیموں میں جاتے، اور باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے. اور پھر آپ کہتے کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، یعنی کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، یعنی اس لیے کہ پہلے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے، پہلے کہتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا، پھر کہتے کہ کہو اللہ ایک ہے. اس سے لوگ ایمان لانے لگے، ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. پھر آپ کا ایک الگ ہی مقام جو تھا وہ بن گیا. پھر دور دور تک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش کے لوگ بھی فریضہ رسالت جو تھی، آپ بہت قریش کے لوگوں نے فریضہ رسالت بہت کم ادا کی. یعنی مسلمان بہت کم تھے، جس سے کہ مسلمان جو ہے بعد میں آ کر، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بالکل ہی کٹ گیا، بالکل ہی کم ہو گیا. یعنی اب مسلمانوں نے بھی بالکل پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے پکارنا جو ہے، پکار کو چھوڑ دیا، کم کر دیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ کم ہو گئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دعوت پر کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی شہنشاہ تھا ایک کانسٹینٹائن سیکنڈ. اس نے نصرانیت قبول کر لی تھی، یعنی وہ کرسچن ہو گیا تھا. پھر اس نے بہت کام کیا اللہ کے راستے میں، اس کی سلطنتیں شام اور فلسطین تک پھیل گئیں. پھر اس کے لوگ جو ہیں، اس کے بعد اس کے لوگوں نے کام کیا، اور پھر یہود ان کے غلام بن گئے، اور ابھی تک بھی رومی تعداد جو ہے وہ عیسائی ہو رہی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں آج تک بھی عیسائی ہو رہے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پکارنا چھوڑ دیا. ان کے اندر وہ اخلاص نہیں بچا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، جو کہ حواریوں نے کیا، جو کہ آج تک یہ لوگ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آج تک بھی دے رہے ہیں. اور پھر یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم بیویوں کی دموں کو پکڑ لو گے، جب زراعت میں دل لگاؤ گے، یعنی دنیا میں دل لگاؤ گے، اور جہاد چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر ایک ذلت مسلط کر دے گا. اس ذلت کو نہیں ہٹائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے. اور آج سوچیں کہ ہمارا دینی طبقہ کیا کر رہا ہے، اور ہم لوگ کتنا ہیں جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی حواریوں کی کہ ان کی طرح ہو جاؤ جو آج تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے کام کو پورا کر رہے ہیں، مشن کو پورا کر رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہو کر، صحیح دین پر ہو کر، وہ تو اپنے صحیح دین سے ہٹ گئے، تب بھی وہ اس کام کو آگے کر بچا رہے. لیکن ہم صحیح دین پر ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے نہیں پہنچا رہے، رسول اللہ کے مشن کو آگے نہیں پہنچا رہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کے مشن کو آگے پہنچانا ہے، بہت قرآن بہت پھیلانا ہے، اسی سے ہمارا یہ مشن پورا ہوگا.